मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइस्सु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बयदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान गुलाम रसूल जान शाइक अपना प्रोग्राम हालात हाज़रा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर इतने इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं कि हम दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, डू मोर कहा जाता है, इसके बावजूद कि अपने हज़ारों लोगों की जानों को कुर्बान कर दिया। आज बताएंगे कि अलकायदा के पीछे कौन था, तालिबान किसने बनाए और इस क्या वजूहात थी, किस किस ने अपना मकसद निकालने के लिए पाकिस्तान को बार बार यूज़ कर कर ऐसे पहुँच के फेंक दिया जैसे कांडम को फेंका जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, अल्फाज शुरू में बहुत सख्त हो गए, लेकिन आज हमारा दिल दुखता है। हमारी कौम जिसने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, उस कौम को दहशतगर्द कौम कहा जाए और उसको दोस्तों के लिए से निकाल कर एक दहशतगर्द नेशन करार दे दिया जाए। नाज़रीन, आइए चलते हैं सबसे पहले लियाकत अली ख़ान, हमारे पाकिस्तान के एक अजीम तरीन वज़ीर आज़म जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया। जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उस वक्त तुर्की के बॉर्डर से लेकर वियतनाम के बॉर्डर तक अमेरिका का कोई साथी नहीं था, कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जो कि अमेरिका को पसंद करे। सभी अमेरिका से नफरत करते थे। शायद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी पॉलिसीज शुरू से ही कोई ऐसी रही हैं कि इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। हमारे लियाकत अली ख़ान साहब ने आके जॉइंट हाउस ऑफ कांग्रेस से स्पीच की, बेहतरीन दोस्त करार दे दिया गया और उनके जाने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी हुई थी उस वक्त, और फिर हमारे अयूब मोहम्मद खान साहब फील्ड मार्शल आए, उन्होंने मार्शल लगाया 1958 में और उन्होंने भी अमेरिका का दौरा किया और उन्होंने भी जॉइंट हाउस ऑफ कांग्रेस से आकर यहाँ पर खुताब किया। अमेरिका बहुत नाज करता था हमारी दोस्ती पर उस ज़माने में, क्योंकि उनका कोई और दोस्त नहीं था। आप जानते हैं कि अमेरिका ने कभी भी किसी भी ऐसे मुल्क को सपोर्ट नहीं किया जिनकी डेमोक्रेसी वीक हो। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी नाम की कोई लियाकत अली ख़ान के बाद कोई चीज़ ही नहीं थी। अयूब मोहम्मद ख़ान एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी उन्हें डिक्टेटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि लोग आजकल फ़ौजियों को डिक्टेटर कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को हवाई अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी। इनका जहाज़ उड़ा, रशिया ने हमें तड़ी दी, आंखें दिखाई, और हमेशा बुज़दिलों की तरह, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख, मैं बिल्ली को नहीं देख, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये सोचता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, इसलिए बिल्ली मुझे नहीं देख रही होगी और बिल्ली उसको खा जाती है। हमने कबूतर की तरह आंखें बंद करने की कोशिश की, हमें तड़ी लगाई गई और हमने अमेरिका के वो अड्डे बंद कर दिए। काश उस वक्त हम खड़े हो जाते रशिया के साथ भी और उनके साथ भी एक स्टैंड लेते, अमेरिका के साथ भी एक स्टैंड लेते, तो हमारा मुल्क आज दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क होता। भारत ने इसका फ़ायदा उठाया था, वो डे 1 से रशिया के साथ था, अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता रहा। यहाँ तक भारतीय लोग भारत में बैठे हुए कहते थे, जब उन्होंने एटॉमिक बम बनाया, कि हम ये एटॉमिक बम एक दिन अमेरिका के ऊपर मार देंगे। अमेरिकन मदहोश खामोश, इसलिए कि दुनिया की एक पावरफुल तरीन हुकूमत थी, उनको ये पता था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिका में एक सिफ्त है, United States of America will never compromise with its national security. That's the right thing to do. You cannot compromise with national security policies. When the interest of the United States come, America stand firm there. Regardless of the Congress, Democrat, Republican, or whatever, they stand behind the red, white, and blue flag. They say, we are American. That's the way it's supposed to be. लेकिन अफसोस है कि हमारे पाकिस्तान में इज़ नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान डज नॉट केयर फॉर नेशनल पॉलिसी। ऑल पाकिस्तानी लीडर्स केयर कि हमारी जेब में, हमारे स्विस बैंकों में हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कितना पैसा और हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा, PIA में से कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया इसलिए कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के ख़ास बंदों को प्रोटोकॉल नहीं दी। ये तो सूरत हाल है। मरियम नवाज़ और मियाँ साहब की बेगम जब इंग्लैंड जा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे मुलाजमा को फर्स्ट क्लास में बिठाओ, ये जहाज़ भी हमारा और ये मुल्क भी हमारा।
ایسا نہیں چاہتا. آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک آدھ روز پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، جسے ہم وزیر خارجہ پاکستان میں کہتے ہیں، سیکرٹری اسٹیٹ جو اس وقت سعودی عرب میں تھے، جبکہ سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے گھر کے باہر سے کچھ برف صاف نہیں کروائی تھی تو ان کو $50 فائن ہو گیا. کہ پاکستان میں آپ کسی ایم پی کو بھی فائن کر سکتے ہیں، کسی تھانے دار کو بھی فائن کر سکتے ہیں. ارے آپ تو وہاں کسی سپاہی کو فائن نہیں کر سکتے، یہاں پر تو انہوں نے وزیر خارجہ کو فائن کر دیا. لانگ سٹوری شارٹ، یو ایس ایئرپورٹ وہاں سے ریموو کر دیے گئے. یو ایس ایس آر بہت یعنی اس وقت رشیا بہت پاور میں آ گیا. ایونچولی رشیا نے افغانستان پر ٹیک اوور کر لیا. افغانستان پر ٹیک اوور کرنے کے بعد، یہ ایرانین کرائسس کے بعد کی بات ہے، جبکہ شاہ کو اڑایا گیا وہاں سے، جبکہ رجین ایران میں آئی. آپ نے دیکھا کہ شاہ امریکہ کا کتنا قریبی دوست تھا، آخر وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، کیونکہ اس کی جمہوریت، اس کی حکومت، اس کا ملک کمزور ہو چکا تھا. وہ ایک ایسے فنیڈک کے ہاتھ میں جا چکا تھا جسے یہ فنیڈک کہتے تھے، مگر وہ اپنے ملک کے لیے بہترین انسان ثابت سے دیٹ. ناظرین، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے. ایران سے فارغ ہونے کے بعد ان کی 52 ہاسٹیجز جو ایران میں روک لی دیں گی، ان کو نکالا گیا. اس کے لیے ایک آپریشن بھی کیا گیا جو کہ ناکام رہا. پھر یہ افغانستان کی سچویشن ہوئی اور انہوں نے اب پاکستان کی حکومت سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا. جنرل ضیاء صاحب ایک ڈکٹیٹر جس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ سوچ کر کہ شاید اسلامی حکومت اور بڑے بڑی داڑھیوں والے ملا جن کے قد صرف 3 فٹ تھا لیکن داڑھی 5.5 فٹ کی، وہ ملا جو اپنے آپ کو اللہ میاں کو، اسلام کو اپنے باپ کی چکیر سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام کو اس طرح سے کوٹ کیا کہ اس پوری عالم اسلام کیا ہر جگہ اسلام کو اتنا بدنام ان ملاؤں داڑھی والوں نے کیا ہے جس کی انتہا نہیں. Having said that, جنرل ضیاء صاحب نے جنرل حمید گل جو ISI کے اس وقت ہیڈ تھے، ان کے ساتھ مل کر امریکن سے کچھ میٹنگز کی. CIA نے سپورٹ کیا، تب CIA نے اسلحہ سپلائی کیا، پیسہ دیا امریکہ نے، اور مجاہدین بنائے گئے جسے آج آپ طالبان کہتے ہیں. یہ وہی مجاہدین ہیں، ان کو ٹرین کیا گیا. Saudi Arab سے Osama bin Laden came to Pakistan and different countries, and he set up an organization called Al-Qaeda, which was totally funded by the United States because they wanted to defeat Russia. Osama bin Laden at that time was a big business partner with many American firms. وہ امریکہ کی بہت سی کمپنیوں کے ساتھ بزنس کرتا تھا. He was in a good book of the United States. بہت سے لوگ امریکہ کی گڈ بک میں ہوتے ہیں، جیسے حسن مبارک. ایز یو کین ریکال، حسن مبارک امریکہ کی گڈ بک میں تھا. اس کے اینڈ بیچارے کا کیا ہوا؟ ذرا سوچیں، جیلوں میں وہ دھکے کھاتا پھرا. جب یہ یوز کر لیتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، تو یہ کانڈم کی طرح اتار کے انسان کو پھینک دیتے ہیں. ان کی آنکھوں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی جب یہ کسی کو یوز نہیں کر سکتے. آج یہ پاکستان کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں. ہمیں انہوں نے یوز کیا، پھر جارج بش کی حکومت میں ہمیں ایک دہشت گرد کنٹری قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب ان کو ہماری ضرورت پڑی تو پھر چند ملین لے کے آ گئے، جیسے گرل فرینڈ کو منانے کے لیے بوائے فرینڈ آ جاتا ہے. کیا ہو میرے ساتھ چلو ذرا ڈیٹنگ کرتے ہیں. کیا ہم ساری زندگی ڈیٹنگ ہی کرتے رہیں گے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اتنا نیچ اور کمینہ بنا دیا ہے کہ آج ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں، ہمیں ایک کال گرل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ رہ گیا ہے پاکستان کی عزت، پاکستان کا معیار. آج پاکستان کے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں دیتا. کل تک تو پاکستان کا پاسپورٹ ہر جگہ چوما جاتا تھا، گریٹ کنٹری سمجھا جاتا تھا. کیا ہوا چند حکومتوں میں؟ بھٹو صاحب ایسی لعنت پاکستان میں آئی کہ ادھر تم اور ادھر ہم، یہ لے کے وہ بیٹھ گئے. معافی چاہتا، ادھر تم اور ادھر ہم. جب انہیں مجیب سے کہا، ایسی لعنت اس کرسی نے ڈالی. اس کے بعد ان کی بیٹی، اس کے بعد ان کا داماد، اور اس کے بعد ہمارے میاں نواز شریف صاحب. یہ 20-25-30 سال میں پاکستان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ایوب خان کی حکومت بھلے ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، لیکن اس حکومت میں بہت کام کیا تھا. آپ جنرل مشرف کی حکومت کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس کی حکومت نے بہت کام کیا. اس کے دور میں 60 روپے کا ڈالر تھا، آج 100 کچھ روپے کا، اور 100 کے ارد گرد ڈالر گھومتا ہے. Having said that, بجلی، اب وہ جو ہمارے پرویز صاحب ہیں اور وہ خواجہ صاحب ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں پاکستان میں، جو باتیں کم کرتے ہیں، کتے کی طرح زیادہ بھونکتے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع بھی کر دیا ہے کہ اگلے 25-30 برس میں بھی پاکستان میں بجلی کا بحران ختم نہیں ہوگا. ناظرین، یہ بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، کہ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے اگر وہاں سے کرپشن ختم کر دی جائے. Having said that, let's go back to the original issue where we were talking about. افغانستان میں طالبان، جنہیں آپ مجاہدین کہتے تھے یہ، اور القاعدہ، پاکستان آرمی
نے इनको ट्रेन किया और पाकिस्तान आर्मी और इन सब की हेल्प के साथ अमेरिका वाज एबल टू डिफीट रशिया। रशिया के टुकड़े हो गए, रशिया वहाँ चला गया। अमेरिका वाज वेरी हैप्पी कि हमने रशिया का एंड कर दिया और अमेरिका वहाँ से निकल गया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अफगानियों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऐसे फेंक दिया जैसे गार्बेज उठाकर भी बाहर नहीं फेंका जाता। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की भी कुछ गलतियाँ हैं। हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती ये थी कि जैसे ईरान ने जब ईरानी अफगानियों को पनाह दी तो उन्होंने अपने बॉर्डरों पर रखा, उन्हें शहरों में नहीं जाने दिया। हमने उन्हें पूरे शहर में घुसा दिया जहाँ पर चर्स, गांजा, कैशनकोफ, हर तरह का कारोबार चलने लगा। यहाँ तक इस्मत फरोशी भी होने लगी। इन अफगानियों ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आ गई। पाकिस्तान को चंद डॉलर जो मिल जाते थे, जनरल साहब उसमें खुश थे। जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट को ये कह के बिठाया गया कि बैठे रहो, जो हम कहते हैं करते रहो, अपना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करो वरना तुम्हारा किंगडम तुमसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यही जनरल ज़िया साहब का हाथ था। हाँ, यानी माफ़ी चाहता हूँ, यही जनरल ज़िया साहब का हाल था कि उनको वो कुर्सी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने भुट्टो को सजाए मौत दी। हालांकि भुट्टो का केस जो था वो दुनिया की किसी भी अदालत में भुट्टो को सजाए मौत नहीं हो सकती थी। जनरल साहब ने उसे सजाए मौत इसलिए दी कि अगर इसको मौत नहीं, इसकी गर्दन है या मेरी गर्दन है, उन्होंने उसकी गर्दन को प्रेफर किया कि इसको उड़ा दो। ये हमारे मुल्क की कुछ इतनी बड़ी गलतियां हैं जो गलती पे गलती पे गलती पे गलती हम करे चले जाते हैं। और अब ये इमरान खान के धरने तो बिल्कुल मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आने वाला वक्त आपको बताएगा कि इमरान खान पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो दुश्मनी इमरान खान ने पाकिस्तान में कर दी है, जो जहर उसने फैला दिया है, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। इस वक्त इज टू प्रीमेच्योर फॉर यू टू इवन थिंक अबाउट। आज आप सोचते हैं हाँ हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। बताता हूँ थोड़ी देर में कि इमरान खान ने पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचाया, वो भी कुर्सी की लालच, उसे भी कुर्सी चाहिए। चलता हूँ थोड़ा सा आगे। बिन लादेन भी आ गए। उसके बाद उस दौरान में सऊदी अरेबिया को भी इन्वॉल्व किया गया। सऊदी अरेबिया का पैसा था क्योंकि उन्हें अपना किंगडम बचाना था और उनको ये डराया गया था कि रशिया ने अगर पाकिस्तान पर टेक ओवर कर लिया, ये पाकिस्तान के पास बहुत सी पावर है, बहुत पावरफुल कंट्री है, तो इस तरह ये तमाम मिडल ईस्ट पे भी कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी कोई जगीर, कोई बादशाहत, कोई शेखियत, कोई जो तुम ये शेख बने फिरते हो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। शेखों ने खूब पैसा भेजा, उसमें खूब दौलत लगाई। पाकिस्तान में वहाबियत आ गई। वहाबियत ने आके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। सऊदी पैसा, सऊदी वहाबियत, उनका मजहब, सऊदियों का जो उनका है, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। मौलाना अजीज जैसे नासूरों को उन्होंने जन्म दिया। ये एक ऐसा नासूर है मौलाना अजीज, लाल मस्जिद वाला, जितनी जल्दी हो इसे सजाए मौत दे के मार दिया जाए। गद्दार पाकिस्तान, गद्दार इस्लाम है। इस तरह के बड़ी बड़ी दाढ़ियों। हमारे ह्यूस्टन में भी एक मुल्ला है जिसने अपना मदरसा खोला, कई शादियां की उस मुल्ला ने, कई हलाले करवाए उसने, लेकिन $8,000 तनख्वाह भी लेता है और एक मस्जिद में भी कब्जा कर लिया और अदालत में केस चल रहा है कहीं उसका मदरसा, उसकी मस्जिद डाउन ना हो जाए। इस चक्कर में ये सब कुछ चलता है, ये चलता चला आया। बड़ी हैरत की बात है कि इन मुल्लाओं ने अपने मफाद की खातिर इस्लाम को यूज़ किया। एक वो हुकूमत थी जिसे सैयदना उमर फारूक, उमर बिन खुत्ताब की हुकूमत कहते थे, जिसका एक ऐसा मॉडल था जिसे आज मगरब की दुनिया भी देखती है तो कहती है हमें तो ऐसी हुकूमत चाहिए जो सैयदना उमर बिन खुत्ताब ने बनाई थी। वो थी इस्लामी हुकूमत, वो थी जमहूरियत की हुकूमत। काश उस मॉडल की हुकूमत हम पाकिस्तान में बना सकें। हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगा कि फितना है हम बहुत बड़ा। हमारी कौम एक बहुत बड़ा फितना है। क्यों? हम वो फितना है कि हमने उमर बिन खुत्ताब जैसे अजीम इंसान को, अल्लाह के इतने करीब, अल्लाह के नबी के बेहतरीन दोस्त खुलफाए राशिदीन सैयदना उमर बिन खुत्ताब को बेदर्दी से शहीद कर दिया। और उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद हजरत अली और उसके बाद इमामजादे, वन बाई वन फितना है हम। फितना, ऐसा फितना हमारे अंदर पड़ा है कि आज तक ये फितना खत्म नहीं होता। ये 3 फुट के का 5.5 फुट वाली दाढ़ियों वालों ने फितना फैला रखा है। एक बहुत आसान तरीका है, तमाम मदरसों को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए और ये कहा जाए कि दीन इस्लाम का हर बच्चे को हक हासिल है, चंद सेलेक्टेड को नहीं। हर बच्चा दीन इस्लाम सीखेगा, ये उसका पैदाइशी हक है। जिसके कान में अजान दी गई हो उसे अल्लाह ने चुना है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। जब उसको मुसलमान खुदा ने बना दिया है, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, तो ये अल्लाह की चॉइस है। अल्लाह की चॉइस के सामने कोई नहीं बोल सकता। लिहाजा इस बच्चे का हक है कि इसे इस्लाम सिखाया जाए। पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में
پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک مینڈیٹوری کر دی جائے اسلامک ایجوکیشن. ہر بچے کو قرآن پڑھا جائے, ہر بچے کو 1,000 کم سے کم حدیث آنی چاہیے. یہ مدرسوں کا نظام ختم کر دو. حکومت کی آنکھوں کے نیچے ہی سب کچھ چل رہا ہو اور ایک ہی طرح کا سلیبس ہو سارے اسکولوں میں. یہ نہیں کہ اس اسکول میں کچھ اور ہے, اس اسکول میں کچھ اور, اس کی فیس 20,000 ہے, اس کی فری میں اسکول ہے, اور یہ ٹاٹ میں بیٹھے ہیں, وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں. نہیں سر, ایجوکیشن ایک جیسی ہونی چاہیے. ایک فقیر کا بچہ بھی وہی پڑھے جو ایک منسٹر کا بچہ پڑھتا ہے. امریکہ کو دیکھیں نا آپ کے سامنے, اوباما میں کیا کیا ابھی تقریر میں, انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کالج تک ایجوکیشن کو فری کر دیا جائے. جانتے ہیں کمیونٹی کالج کیا ہے؟ 2 سال کا کالج, یعنی پاکستان کا بی اے. جو یہاں سے 2 سال کالج پڑھتا ہے وہ پاکستان کا بی اے کر چکا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پاکستان جا کے ایم اے کا امتحان دے سکتا ہے. وہاں تک انہوں نے ایجوکیشن فری کر دی ہے, کیونکہ یہ قوم سمجھ گئی آقا محمد مصطفیٰ کے الفاظ, تعلیم حاصل کرو خاتمہ چین کیوں نہ جانا پڑے. ان کو سمجھ آ گئی ہے جو ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی, کہ فریڈم کا راستہ جو ہے وہ تعلیم ہے, تعلیم ہے, تعلیم ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہ بات صرف سمجھ آئی تو ان گوروں کو سمجھ آئی. سیکھا کہاں سے؟ آقا محمد مصطفیٰ سے, خلفائے راشدین سے, سیدنا عمر بن خطاب سے. لیکن ہم نے لمبی داڑیاں چھوڑ دی, فتوے دے دی, اور ہم کچھ نہیں کرتے اس کے علاوہ کچھ. 3 دفعہ طلاقیں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتی, یہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہزاروں گھر, لاکھوں گھر تباہ کر دیے, بچے برباد کر دیے. اب حلالہ کر لو, مولانا حلالہ کر لیں گے اور اپنی مرضی سے پھر طلاق دیں گے. www.maulana.com نے حلالہ.com کھول رکھے ہیں. یہ تو ان کی بدماشیاں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, چلو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کو بے پناہ ایڈ دی گئی. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہاں سے واپس آ گیا. اپنے ہمارے افغانیوں کو بارڈروں پہ ایسے پھینکے جیسے گاربیج پھینکا جاتا ہے. پاکستان میں اس چیز نے دہشت گردی پھیلا دی. ناظرین, کاش اس وقت امریکہ مارشل پلان کو یوز کرتا جو ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے جرمنی میں یوز کیا تھا, اور افغانستان کو ڈیولپ کرتا. اگر انہوں نے افغانستان کو ڈیولپ کر دیا ہوتا تو آج یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے, آج جو 132 بچے پاکستان میں مرے ہیں, یہ 3.5 فٹ کا کار 5.5 فٹ والے جو داڑیوں والے ملا ہیں, یہ پاکستان پہ قابض نہ ہوتے. لیکن ان کا تو تھنک ٹینک ہے, یہ تو سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے 100 سال کی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس پاکستان کو اور مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا. دشمنی ان کی صرف پاکستان سے نہیں, دشمنی تو لوگوں کی اسلام سے ہے, کیونکہ اسلام سچا اللہ کا مذہب ہے. ہم نے اس کو توڑ موڑ کے نہیں, 3 فٹ کے ملا 5.5 فٹ کی داڑھی والوں نے اس طرح سے اسلام کو بدنام کر دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی مرضی کا اسلام بنا کے. حیرت کی بات یہ ہے کہ سارے سادات پاکستان انڈیا میں آ گئے, جہاں سے چلے ہیں وہاں تو کوئی سادات نہیں ہے. ہاں جی میں سید ہوں, آپ کو جی میں سید ہوں, میں زیدی ہوں, میں عسکری ہوں, میں نقوی ہوں. یہ سب پاکستان میں آ گیا ہے, بھارت میں آ گیا ہے, وہاں تو کوئی نہیں رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سلسلہ کیا ہے, یہ یا الہی ماجرا کیا ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری نمازیں پڑھ لی, اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز تو خدا نے کسی حالت میں بھی معاف نہیں کی. ناظرین, ایک اندھا آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا. انہوں نے کہا آقا میں اندھا ہوں, میں سن نہیں سکتا, میں دیکھ نہیں سکتا, میں گرتا ہوں, مجھے چوٹیں لگتی ہیں, کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے. اس نے کہا نہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں, تمہیں آنا پڑے گا. نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں. جب حضور نے اس اندھے کو نماز کی معافی نہیں دی تو ان کو نمازوں کی معافی کہاں ہوگی کہ میں نے پڑھ لی, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں میں کس عقیدے کی بات کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے. رشیا چلا گیا, پاکستان میں ٹیررزم آ گیا. میں نے بتایا نا کہ ایران نے اپنے بارڈروں پہ رکھا تھا, ہم نے انہیں ہمارے شہر کے اندر دہشت گردی لے آیا. اور اس کے بعد 9/11 میں شروع میں تو پاکستان کی بڑی کی کہ باجی پاکستان نے بڑی آؤ بک کی, بڑی مہربانی. اس کے بعد اس میں سے آہستہ آہستہ بڑی داڑیوں والے ملا, ان کو زیادہ ہی ڈر ہے, کوئی اسلام کی پرواہ ہے, یہ ثابت ہونے لگے کہ یہ اس میں انوالو ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بات میں کہوں گا, کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, ہماری دکھتی رگ ہے. کشمیر ہمارا کشمیریوں کا ہے, ہمارا ہے کشمیریوں کا ہے. فلسطین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اسرائیل سے ہماری کوئی جنگ نہیں. ہماری آج جنگ جو ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے ان فلسطینیوں کی وجہ سے. کیا کشمیر ان مسلمانوں کے لیے دکھ والی بات نہیں؟ اس پر تو یہ خاموش بیٹھے ہیں, بھارت سے دوستیاں لگا کے بیٹھے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. کچھ دن پہلے ہم نے کشمیری مظاہرہ کیا یہاں پر کشمیریوں کے لیے, ایک بھی فلسطینی, ایک بھی عرب اس میں نہیں تھا. لیکن جب عرب
یعنی فلسطینیوں کے لیے مظاہرہ ہوتا ہے، پاکستانی جوک دجر پہنچتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان مسلمانوں کو کچھ زیادہ ہی ان کی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے گئے، اس کا دکھ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن مڈل ایسٹ کیوں خاموش ہے؟ صرف مظاہرے پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اسلام صرف پاکستان میں ہے، مڈل ایسٹ میں نہیں ہے؟ سوچئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے جو میں یوز کرنے لگا ہوں، کیونکہ کسی اور نے تو کرنا نہیں، میں بائبل کو ثابت کرنے لگا ہوں کہ ایک جھوٹی کتاب ہے، ایز اے بک لائز۔ یہ وہ بائبل ہی نہیں ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، کیونکہ بائبل خدا نے بھیجی تھی، وہ آج انہوں نے بائبل چھوڑی نہیں۔ 400 برس کے بعد انہوں نے بائبل کو پرنٹ کرنا شروع کیا، اور اس 400 برس کے بعد پرنٹ ہوئی بائبل میں اس میں بھی سچائیاں نہیں ہیں، اپنی مرضی کے الفاظ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو صاف کہا تھا میں خدا کا بیٹا نہیں، پوجا کرنی ہے، ماننا ہے، سجدہ کرنا ہے تو میرے رب کو کرو۔ یہ باتیں ہم آگے کریں گے کسی اور پروگرام میں، یہاں تو ہم ٹیررزم پہ کر رہے ہیں۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس عراق میں آیا، صدام کی حکومت گرائی، افغانستان میں آیا، وہاں کی حکومت گرائی، اب وہاں سے باہر آ رہا ہے، افغانستان سے امریکہ باہر آ رہا ہے، تو یہ کر کیا رہا ہے؟ اب ایک نیا اڈاپٹڈ بچہ انہوں نے لے لیا، انڈیا، کیونکہ چائنا نے ان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کو یہ ہے کہ کس طرح سے چائنا کو ڈاؤن کیا جائے، اور یہ انڈیا کو یوز کرنے لگے ہیں کہ ان کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے، آئی ٹی میں بہت سٹرونگ ہے۔ یہاں پاکستان کو پھر بائی پاس کر دیا گیا۔ انڈیا کو بہت بڑا کیک دیا گیا افغانستان میں، وہ افغانی فوجوں کو تیار کرتا رہا، ٹریننگ دیتا رہا، جو ٹریننگ پاکستان کو دینی چاہیے تھی، ان کے حصے میں آنی تھی۔ اس کے بہانے وہ طالبان کو، دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان بھیجتا رہا، پاکستان پر حملے کرواتا رہا۔ یہ بھارت کا کام تھا جو بھارت کرتا رہا، اور اب بھی کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں، افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پگلوں کی گورنمنٹ ہے، وہ خاموش رہتی ہے، اس پہ کچھ نہیں کہتی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اوباما پاکستان نہیں آئے، بڑی کھپ پڑی، پوری دنیا کا میڈیا ہائی جیک ہو گیا، اس نے انڈیا کے ساتھ جا کے معاہدے کر لیے۔ ابھی آنکھیں کھولیے ناظرین، 1965 میں آپ کے ساتھ کیا کروایا گیا؟ 1971 میں ایئر کرافٹ کیریئر کبھی بھی بے آف بنگال میں نہیں آیا، ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے گئے۔ انڈین آرمی انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئی، اس میں زمانہ خاموش رہا مکتی بہینی کی وجہ سے۔ انہیں آج تک دہشت گرد نہیں کہا جاتا، جبکہ بھارت نے انہیں دہشت گردی کی تربیت بھارت میں دی تھی، اور آج جو بلوچستان کے دہشت گردوں کو ٹریننگ دے کے بلوچستان کے ٹکڑے کروانا چاہتا ہے، کروا بیٹھیں گے ہم، اگر ہم نے نہ سوچا۔ اور دوسری طرف مہاجروں نے کراچی میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، سندھیوں کی اور ان کی پرابلم ہو، وہ اپنا ایک صوبہ مانگیں گے، اس صوبے کے بعد پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس صوبے کو ملک بنا دو۔ پھر یونائٹڈ نیشن اس کے اندر آ جائے گی، اور وہ ایک ملک بنا دے، وہ اپنا ایک ملک بنا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہی مغربی طاقتیں اس چھوٹے سے مہاجر ملک کو اتنا طاقتور کر دیں گی کہ وہ ایک دوسرا اسرائیل بنا دے گی۔ دراصل 2 اسرائیل آگے ہی بنے ہوئے، ایک ہے اسٹیٹ آف اسرائیل اور دوسرا ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل یہ بھارت ہے جس کو انہوں نے بنایا ہے، اس کو اتنا سٹرونگ کر دے گا امریکہ چائنا سے لڑنے کے لیے کہ بھارت پنگے تو پاکستان سے لے گا۔ آج تو صرف پانی بند کر رہا ہے نا ہمارا، پھر یہ ہماری ہوا تک بند کر دے گا۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں بھارت کو پرماننٹ سیٹ نہیں پڑے گی۔ بہت سے کنٹری، کس بیوقوف احمقانہ دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ کیا عرب امریکہ کے خلاف جائیں گے جب امریکہ اس کے لیے ووٹ دے گا؟ کیا یورپ امریکہ کے خلاف جائے گا؟ آدھی دنیا سے زیادہ تو یہی ہوگی۔ کیا افریقہ، کیا کینیڈا، کیا آسٹریلیا، کیا نیوزی لینڈ؟ بھارت آرام سے سیٹ کے لیے تھوڑی سی ڈبیٹ ہوگی، وہ لے جائے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھلجتے رہ جائیں گے آپ، میاں صاحب پھر بال لگانے لندن چلے جائیں گے۔ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے۔ وی ہیو ٹو تھنک واٹ از میڈ ان پاکستان۔ We have to develop our country. We have to bring electricity into Pakistan. آپ سوچیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بینکنگ کا نظام صحیح کیجئے۔ پاکستان بہت امیر ملک ہے ناظرین۔ پاکستان برطانیہ سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے زیادہ دولت مند ہے، اگر صرف ہم اپنے ملک کے اندر کرپشن کو ختم کر دیں۔ اتنا پیسہ باہر جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کا richest ترین پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر ہے۔ کیوں؟ think about it what I'm saying. Without your help nothing can be done. پاکستان کے اندر ٹیکس کے نظام کو صحیح کر دیں گے، اور جو عمران خان کی یہ نئی جو احمقانہ ہمیں دھرنے دے دو، یہ الیکشن وہ الیکشن، یہ صرف ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں عمران خان کی ایک بات کو، الیکشن میں فراڈ ہوا ہوگا، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن کیا عمران خان نے کے پی کے میں کچھ کیا؟
اس کو ترقی دی، اس کے پاس تو موقع تھا، 2 سال لڑ کے جھگڑ کے گزار دی، اور یہ دھرنا اس نے اس کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا تھا۔ یہ اگر چند بچوں کی شہادت، جو 132 بچوں نے اپنی جان قربان کی، بے گناہ بچوں نے، تو یہ دھرنے میں بیٹھا ہوتا اور جوتیاں کھا کے جاتا ہے۔ اس کو موقع مل گیا تھا وہاں سے نکلنے کا، ملک تو نیا بنا سکا، نئی دلہن لے آیا، ملک تو نہیں بنا سکا نیا، چلے نئی دلہن لے آیا، کوئی بنی، اللہ اسے خوش رکھے، اللہ اسے آباد رکھے۔ پاکستان کا حال کو اس کے حال پہ چھوڑو عمران بھائی، چلنے دو پاکستان کو، اور پاکستان کے عوام کو اگر تم نے ٹھیک ہی کرنا ہے عوام کو، تو پھر ان کے ووٹنگ کا انداز چینج کرو، ان کی تھاٹ چینج کرو کہ جال سازوں کو اور چلے ہوئے کارتوسوں کو ووٹ مت دو۔ ناظرین، ایک اور انڈسٹری ہے پاکستان کی جس کے اندر میں بھی انوالو ہوں، جسے آپ فلم انڈسٹری یا ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ بھارت میں 200 کروڑ کا بزنس انڈیا کی فلمیں کرتی ہیں، اور پاکستان میں کہتے ہیں جی 1 کروڑ میں 80 لاکھ میں 50 لاکھ میں فلم بنا دیتے ہیں۔ واٹ اے بولشٹ۔ ہمارے پاس صرف پرابلم یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور ہمارے سید نور صاحب اور دوسرے فنکار یہ کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ بہت چھوٹی ہے۔ ہماری مارکیٹ بہت بڑی ہے ناظرین، اگر ہم اسے بڑا کرنا چاہیں، پورا مڈل ایسٹ، پورا سینٹرل امریکہ کو باہر تو نکلے۔ ان میں تو جو آتے ہیں ہیرا منڈی سے اٹھا کے، ایک زمانے میں ہیروئن لائی جاتی تھی، اب تو خدا کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے گھروں کے بچوں نے اور خواتین نے، بیٹیوں نے آنا شروع کیا ہے، تو یہ ملک آگے چلنا شروع ہوا۔ کیا فیصل قریشی کسی سے کم ہے؟ نعمان اجاز، سویرا ندیم، وہ اپنی عذرا آفتاب، عظمیٰ گیلانی، صبیہ خانم، کیا یہ کسی سے کم ہے؟ طلعت صاحب، انور مقصود، اور ہمارے لیٹ معین اختر، یہ ہمارے عمر شریف صاحب، صدیقی، جو کمیڈین ہے ہمارا پاکستان کا، کیا یہ کسی سے کم ہے؟ پاکستان کے پاس تو خزانہ ہے، آواز کا خزانہ ہے، فنکاروں کا خزانہ ہے۔ انڈیا کے پاس تو چند گنے چنے آرٹسٹ ہیں، 2-4 آوازیں ہیں۔ پاکستان کی آوازوں کے لیے ترستے ہیں اپنی فلموں میں ڈالنے کے لیے ان کو۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اگر صحیح کر دیا جائے تو یہ دنیا اتنا پیسہ پاکستان کو لا کے دے سکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب بات آئی کہ انڈیا میں 80 کروڑ 90 کروڑ کی فلم بنتی ہے، تو سید نور صاحب وہاں 15 کروڑ ایکٹر لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 75% بجٹ ایکٹروں پہ ہی لگ گیا ہوتا ہے ان کا، یا آرٹسٹوں پہ لگ گیا ہوتا ہے، باقی تو ان کی فلم بھی اس نے ویسے ہی بنتی ہے جیسے ہماری بنتی ہے۔ پر کیپٹل اگر دیکھیں گے ہماری انکم کو اور ان کی انکم کو، انڈسٹری کی انکم کی میں بات کر رہا ہوں، انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں فلم بنتی ہیں، جہاں ہمارے 34-35 فلم بنتی ہیں، 20 فلمیں بنتی ہیں، 10 فلمیں بنتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کی فلمیں ہٹ کتنی کرتی ہیں، کیا ساری کر جاتی ہیں؟ 4000 کر جاتی ہیں، 1000 کر جاتی ہیں؟ وہی 4-5% ان کی فلمیں ہٹ ہوتی ہیں جس کو لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، باقی تو ساری فلاپ ہوتی ہیں ان میں بھی۔ لیکن کیونکہ وہ ملک اتنا بڑا ہے، ایک شو بھی چل جائیں تو وہ پیسے پورے کر جاتی ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ، آپ کرنے لگے ہیں، ARY اور دوسرے ٹیلی ویژن اسٹیشن مل کر، جیو وغیرہ یہ سب کرنے لگے ہیں۔ ہم بھی یہاں پر امریکہ میں کر رہے ہیں، میں بھی فلم بنا رہا ہوں، اس سٹینڈرڈ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو، کہ پاکستان کو آگے لایا جائے۔ اسی طرح سے باقی انڈسٹریز ہیں۔ اگر پاکستان میں صرف سیلز ٹیکس کے نظام کو صحیح کر دیا جائے، ہر ریڈی والا، ہر بندے کا DBO، ڈوئنگ بزنس ایز، بھلے آپ 100 روپے لیں، اندازہ لگایا کہ ہر ریڈی والے سے، ہر دکان والے سے اگر آپ اس کے بزنس کو رجسٹر کریں، اس سے مینڈیٹوری 1% 2% ٹیکس لیں، تو بلینز آف ڈالر پاکستان کی اکانومی میں آ جائیں گے۔ مگر اسے MNO کو مت دیں، وہی پھر آگے اچھا مجھے آگے 5 کروڑ ملتا تھا، مجھے 10 کروڑ ملے گا، پھر کرپشن آ جائے گی۔ کرپشن کو ختم کریں۔ یہ کرپشن اگر پاکستان میں ختم ہو جائے تو پاکستان دنیا کا عظیم ترین کنٹری، اسے سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے آپ۔ کیا نردن پاکستان کم خوبصورت ہے؟ وہاں تو آپ نے ابھی بھی ایک تک اسکی ریزورٹ نہیں بنائی۔ یہاں سے چند میل دور ہے سین انتونیو، ہیوسٹن سے، وہاں پر ایک گندا نالا تھا، اس کو کنورٹ کر کے انہیں ریور سائڈ بنا دیا، ملینز آف ڈالرز میں سے بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی نہر ہے، لاہور میں نہریں بہتی ہیں، شہروں میں نہریں بہتی ہیں، اس کو سجا کے، اس کو خوبصورت کر کے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنا کر، وہاں پر ریسٹورنٹس بنا کے، جیسے ہماری فوڈ سٹریٹ تھی، جسے میاں صاحب کے بھائی نے ختم کرا دیا، ایک اچھی چیز بنی تھی اسے بھی ختم کرا دیا، تو نہر کے کناروں پہ لے آئے جہاں لوگ پکنک کے لیے جائیں، نہر میں بوٹنگ ہو، سب کچھ، صفائی کروائیے، وہاں پر بدبو ختم کیجیے، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سوئمنگ پول بنائیے، بچوں کو تیرنا سکھائیے، ٹینس کو بنائیے، گولف کورس بنائیے، بچوں کو کھیلنا سکھائیے تاکہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں ہم۔ ایسٹ جرمنی جسے اب جرمنی ایک ہو گیا، دونوں ویسٹ اینڈ ایسٹ جرمنی ایک ہو گیا، اب دیکھیے ان کی ٹیم کتنی اچھی ہے، چائنا کی ٹیم کتنی اچھی ہے، یورپ کی ٹیم فٹ بال میں کتنی اچھی ہے، کہ پاکستان میں کم فٹ بال کے پلیئر ہیں، کم ساکر کے پلیئر ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے؟ سب ہر فیلڈ میں ہم آگے آ سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمیں کرنے دیا جائے۔ سیاست کی بنا پر کرکٹ کھیل کر دیکھیے پہلی میچوں میں ہم لوگ کلین بولڈ ہو گئے۔ یہ سب سیاسی اور یہ سب تماشبینیاں اگر یہ ختم کر دی جائیں تو پاکستان کہیں پہنچ سکتا ہے۔
ابھی باقی رہی، اب آخر میں آیا ہوں تو میاں نواز شریف صاحب کی بات. پہلے تو کہا جاتا تھا جی میاں صاحب ریزائن کریں. میاں صاحب کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، غالب طریقے سے یا صحیح طریقے سے؟ الیکٹ تو عوام نے کیا ہے نا. عوام اگر چاہے تو عوام اگر ریفرینڈم کرے تو انہیں ریموو کیا جا سکتا ہے. دھرنوں سے وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوں گے ناظرین. یہ دھرنے اپنی بنا پہ، ایک تو داڑھی والے ملا جو آئے تھے یہاں ہیوسٹن میں بھی آئے تھے، طارق القادری صاحب، میں نے ان سے سوال کیا، ان کی چھٹی کرا دی میں نے. اب وہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک وہ شیخ رشید صاحب جو میں جنہیں کہتا ہوں لاوارث سیاستدان، وہ یتیم اور لاوارث سیاستدان، ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ بولتے پھرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل وہ بھی خاموشی پہ عمرہ کر کے سنا آئے ہیں، اللہ ان کو عمرہ قبول کرے. عمریں تو مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کی تھی، خانہ کعبہ کے اندر بھی گئے تھے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ میں خانہ کعبہ میں جا رہا ہوں. یہ ہیں یتیم لاوارث قسم کے ہمارے سیاستدان. ان سے جان چھڑائیے اور ینگ جنریشن کو، کالج گریجویٹس کو سامنے لائیے. مشرف نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا، تو بی ان پالیٹکس آف پاکستان یو مسٹ ہیو بیچلر ڈگری. صحیح کیا تھا اس نے، اس کو بھی ہم نے آ کے زرداری کی بدماشی نے ختم کر دیا. اگر کسی نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کیل آخری ٹھوکا ہے تو وہ زرداری صاحب اور بھٹو گورنمنٹ تھی جنہوں نے اس کو تباہ کیا. انہوں نے کشمیریوں کی ساری وہ لسٹیں میاں صاحب نے پرووائڈ کی تھی، اور انہوں نے سکھوں کی ساری انفارمیشن دی تھی جو جنرل ضیاء نے ہمیں کسی حد تک پروٹیکٹ کر دیا تھا. پنجاب، آج پنجاب الگ ہو چکا ہوتا، بھارت کے 2 ٹکڑے، کچھ ٹکڑے ہو چکے ہوتے، کیرلا میں ٹکڑے ہو چکے ہوتے، ادھر اور کئی علاقے ہیں بھارت کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. ہم ان سے پورا بنگلہ دیش کا انتقام لے چکے ہوتے، لیکن نہیں، ہم تو خود کو اپنے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے. ناظرین میری باتیں بہت سخت ہیں، اور باتوں اگلے پروگراموں میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے. اب میں آپ بتاؤں کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے. تیار رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یوز کرنے کے بعد یہ بھارت کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، ہمیں دہشت گرد ملک قرار دیں اور کہیں کہ ان کی اٹامک پاور جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی اور ہمیں اڑانے کی کوشش کی جائے. اڑا دیں گے ہمیں جب یہ چاہیں گے، کیونکہ جو شخص ہمارے ملک میں آ کے ہیلی کاپٹر لا کے بن لادن کو لے جا سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے. ہندوستان کو یوز کریں گے، ہمارے بارڈروں پہ بیٹھا ہے ہندوستان، تو نقب لگائے بیٹھا ہے کب پاکستان کی پیٹھ میں چھرا پیوست کر دوں. سنتے آئے نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے اپنے حکمران ساڑیوں کے تحفے، آموں کے تحفے بیچتے ہیں، وہ ملک کو لے ڈوبیں گے، کیونکہ انہیں صرف پنجاب کی حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے. میں نے مریم نواز کو آج ایک فیس بک کے ذریعے وا ٹی وی کے آگے شائق، اگر آپ میری فیس بک پہ جانا چاہتے ہو، میں نے اس کو ایک میسج بھیجا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ تم کوشش کرو کہ فورن افیئرز میں آؤ اور اپنے باپ سے کہو کہ تمہیں بہت سی کنٹریز میں بھیجے. یہ حمزہ شہباز از اے رانگ چوائس فار پرائم منسٹر. وہ نہیں چل سکے گا، وہ وہی پرابلم ہوگی جو اس کے باپ نے اور اس کے چتائے نے پرابلم کی ہے. ہاں، مریم نواز ایک عورت ہے، خاتون ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، بھلے جتنا بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ اگر صحیح سے چلے تو شی کین بی لائک اے مارگریٹ تھیچر آف انگلینڈ، آئرن لیڈی بن سکتی. اگر پاکستانیوں کے لیے، سب سے پہلے مریم نواز سے میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے گاؤں میں غریبوں کے لیے بولنا شروع کرو ہیلتھ کیئر پر. یہ خود بخود آہستہ آہستہ پاورفل ہو جائے گی. لوگوں کے لیے کام کرو، غریب عوام کے لیے کام کرنا شروع کرو، جیسے گاندھی نے بولنا شروع کیا تھا. مریم نواز سے میں نے کہا کہ اس طرح سے بولنا شروع کرو. یہ حمزہ شہباز کو کاٹیے، یہ کہیں نہیں چل سکے گا. یہ 4 دنوں میں تماشبین ثابت ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی اس کی. یہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس کے اندر غرور ہے. اس کے اندر غرور ہو وہ نہیں چلتا. ناظرین، علی مولا مشکل کشا کا ایک فرمان تھا کہ غلط حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظالموں کی حکومت نہیں چلتی. میں نے کسی اور انداز میں کہا، حضرت علی مولا مشکل کشا نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی. وہ ایک عظیم انسان تھے، بہت کچھ سکھا گئے مسلمانوں کو. آج خلفائے راشدین کی ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. سبھی کہتے ہیں حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا، میں یہ کروں گا. ارے صحابہ میں نے تو کچھ کیا، وہ تو کر لو جو صحابہ نے کیا. حضور کا تو بعد میں کر لینا، پہلے وہ کب کرو گے جو صحابہ کرتے رہے. صرف داڑیاں رکھنے سے، سجدے کرنے سے، محراب لگانے سے انسان مسلمان نہیں بن جاتا. یہاں تو اسلام کا بھی کاروبار کے لیے یوز کیا جاتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا کاروبار کیا ہے؟ مذہب. دنیا میں سب سے بڑا بزنس از ریلیجن. اس کے بعد ہے عصمت فروشی. مذہب پہلے آتا ہے. ہر دور میں، ہر جگہ پر ہر شخص اپنے مذہب کو استعمال کر کے پیسے بناتا ہے. یہ ملا ہو یا ٹائی لگا کے، گٹار بجا کے، جیسے بھی ہو، یہی پیسے بناتے ہیں. میرے الفاظ سخت ہے، اگر کسی کو میرے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. میں نے یہ صرف پروگرام جو بھی آج کہا صرف اصلاح کے لیے کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا.
اگر آپ چاہیں تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 8327410564 ان ہیوسٹن ٹیکسس میں، اور میرا ایڈریس ہے WATV.US. وا کی اسپیلنگ ہے WAATV.US. وا کے مینس ہیں ورلڈ امریکن الائنس. چلتا ہوں، اگلے کسی پروگرام میں کسی اور ایشو کے ساتھ یا کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو، پائندہ باد.